मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जापान में मेरा ये पहला सफ़र है। बहुत से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ी नवाजिश, लेकिन कुछ मुखालफत में मज़ामीन भी आ रहे हैं। आज जब आपकी मस्जिद में बयान के लिए मैं आ रहा था, एक सहाफ़ी का मजमून मेरी नज़र से गुजरा जो मेरे खिलाफ लिखा था, क्योंकि वो लोगों के दिलों की आवाज़ है और भी लोगों के दिमाग में वो सवाल आ सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज इसी पे बयान करूंगा। सवाल ये था, उनका एतराज़ ये था कि मुझसे पहले यहाँ एक KPK के बड़े आलिम हैं, शेख इदरीस साहब दामत बरकातुहुम, वो आए थे। अब मैं आया तो सहाफ़ी ने ये एतराज़ किया कि जापान के लोगों को क्या अब पाकिस्तानी आके सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या बोले। जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा आपको, नहीं करना चाहिए, ये सिखाएंगे। हद होती है बदतमीजी की, माजरत के साथ बदतमीजी की हद है ना, कि वो पसमानदा मुल्क जो खुद अपने आप को ठीक नहीं कर सके, मैं उनके एतराज़ का हासिल बता रहा हूँ। काफ़ी लंबा मजमून लिखा उन्होंने, नाम नहीं बताऊंगा वरना सब पढ़ना शुरू कर देंगे, मशहूर हो जाएंगे वो। मजमून ये लिखा जिसका पूरा लंबा चौड़ा मजमून का खुलासा ये है कि ये आके हमें क्या करेंगे, जापानियों को। क्योंकि न्यूज़ चली ना कि मुफ्ती साहब जापान में तबलीग इस्लाम के लिए, तो उन्होंने कहा इनको इस्लाम सिखाओगे, ये जापानी कौम को। ये तो पहले कामयाब लोग हैं। कुछ कामयाब लोगों को थोड़ी सिखाया जाता है, सिखाया नाकाम लोगों को जाता है। जो हम जैसे गरीब मुल्क के रहने वाले, नाकाम, सियासत में भी नाकाम, तरक्की में भी नाकाम। अंग्रेज जो पटरियां ट्रैक बिछा के ट्रेन की चला गया था, उसकी रिपेयरिंग हमसे नहीं हो रही, और हम आके इनको क्या सिखा रहे हैं, कामयाबी सिखा रहे हैं। सक्सेस, कामयाबी। आओ हम बताते हैं कामयाबी किसे कहते हैं। इतना अच्छा मजमून तो उन्होंने भी नहीं लिखा होगा जितना मैंने कर दिया उनका हासिल ये है सहाफी साहब। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये जापानी मुसलमान हो गए ना, तो इनका वही बेड़ा गर्क होगा जो पाकिस्तान का हुआ। उनको पता चला उनको कोई इस्लाम से ही चिढ़ा है, कोई मौलवियों से नहीं। हमारे यहाँ 3 तरह के तबके हैं ना, कुछ तो जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, कुछ जिनको इस्लाम से ही चिढ़ा है, कुछ जिनको इस्लाम से नहीं लेकिन मौलवियों से बड़ी चिढ़ है। वो कहते हैं हम दीन सीखेंगे तो डॉक्टर से सीखेंगे, मौलानाओं से हमने दीन। जुमला देखें, कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। जो है मेरे साथ चलते रहेंगे तो मैं बोलता रहूंगा, अगर चुप बैठे रहे तो फिर ये मजे वाली बात नहीं होगी। हाँ, कुछ लोगों को मौलानाओं से चिढ़ हो गई है, कहते हैं दीन सीखना है, अगर सीखना है तो मौलाना लोगों से नहीं सीखना, हमें पढ़े लिखे लोगों से सीखना है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों के, लम्स यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हमें सिखाएंगे। ये जो मौलाना टाइप के लोग हैं, जिनकी शलवारें टखनों से ऊपर होती हैं, पगड़ियाँ, 4-4 शादियाँ, 16-16 बच्चे, पुराने ज़माने के दकियानूस किस्म की सोच इनकी, इन लोगों से हमने दीन और मजहब नहीं सीखा। हाँ, बाज़ लोगों की सोच है ये, अब तो बहुत से लोगों की हो। अच्छा, इस टॉपिक को तो मैं आज लेके ज्यादा नहीं चलूंगा कि किससे सीखना है किससे नहीं सीखना, वो लंबा खुद एक टॉपिक है, लेकिन इतनी बात बता दूं। फिर उनके पास रिपोर्टें भी होती हैं, फला मौलवी ऐसा, फला मौलवी ऐसा, तो वो बार बार एक छोटी सी बात मैं करता हूं। देखो, हर चीज उसके अहल से सीखी जाती है। इलाज डॉक्टरों से ही कराया जाएगा। अगर डॉक्टर 2 नंबर भी हो ना, तो 1 नंबर डॉक्टर तलाश किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर 2 नंबर हो गए हैं तो अब कसाईयों से आप ऑपरेशन करवाना शुरू कर दो। ऐसा होता है कभी कि डॉक्टर चूंकि 2 नंबर है, लिहाजा कसाई जो है उसने क्लिनिक खोल के तजर्बा हासिल कर लिया, तो अब हम इलाज ऑपरेशन किससे करवाएंगे, कसाई से। ये नहीं होता। तो दीन उलमा ही से सीखा जाता है। हाँ, अवाम भी दीन का काम कर सकती है उलमा से सीख के। और दुनिया में कोई तबका 100% 1 नंबर होता नहीं है, सिवाय पैगंबरों के और सहाबा के, जो नबी पर ईमान लेकर आए। बाकी 100% कोई 1 नंबर हो नहीं सकता है। तो मौलाना कहां से 100% 1 नंबर हो सकते हैं? सारे मौलाना, यानी आप लोग कहते हैं ना जापानी 1 नंबर होते हैं, तो आपका क्या ख्याल है 100% जापानी 1 नंबर है? यहां मैं तो लोगों से मिला हूं, उन्होंने
اتنی بڑی بڑی بعض جاپانیوں نے ٹوپیاں کرائی ہیں کہ پاکستانی تو اس کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ جب جاپانی ایک نمبر ہوتا ہے تو ٹوپی کرانے میں بھی وہ کیا ہوگا، ایک نمبر ہوگا. وہ بڑی تمیز سے ٹوپی، وہ ہماری طرح چپل تھوڑی چوری کرے گا مسجد سے، وہ ہماری طرح مسجد سے چپل نہیں چوری کرے گا، اس سے جاپان کا نام بدنام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کرے گا تو پھر خاندانی ٹوپی کرے گا. امریکہ کو دیکھ لو، بڑی تمیز کے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ لوگ 2 نمبری کرتے ہیں تو چھوٹی موٹی 2 نمبریاں نہیں کرتے. وہ عراق پر بم برساتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹا موٹا انہوں نے یہاں سے چوری. ہمارے محلے میں ایک چور تھا، میں نے اس نے مجھ سے 8,000 روپے قرضہ لیا اور واپس کر دیا. میں حیران ہوا کہ اس کے بارے میں تو رپورٹیں مشہور ہیں کہ 2 نمبر آدمی ہے، 8,000 لے کے واپس کیسے کر دیے. میں نے اس سے پوچھا، کہتے ہیں مولوی صاحب ہم یہ چھوٹے موٹے پیسے کسی کے غصب نہیں کرتے، یہ 8,000 یہ دو واپس. تو بھائی جب جاپان میں بھی 2 نمبر لوگ ہو سکتے ہیں تو مولاناؤں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ فلانا مولوی ایسا تو فلانا ایسا تو فلانا ایسا، لہذا سارے مولوی غلط ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبی نے فرمایا انا قاسم، میں اللہ کا علم تقسیم کرنے والا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا، واللہ هو المعطی، اور اللہ دینے والے. تو نبی نے صحابہ کو علم دیا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، سینہ بسینہ یہ علم آج تک چلا آ رہا ہے دینی مدرسوں میں. تو مدرسوں میں 2 نمبر بھی ہوں گے لیکن 1 نمبر بھی ہوں گے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لہذا ہم نے دین ان سے سیکھنا ہے، یا انجینئر یا پروفیسر جو یونیورسٹی میں جن کا یہ ٹاپک نہیں ہے مذہب، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور مولانا لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اس لیے ہم نے ان سے دین نہیں سیکھنا. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پڑھا لکھا کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا، اس میں اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ اس فیلڈ میں پڑھا لکھا کہلاتا ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے، اگر اس کو انگلش بولنا نہیں آتی ہے لیکن پڑھا لکھا ہے، وہ ترکی میں تو ڈاکٹر میں سے کسی کو بھی انگلش نہیں آتی. ہمارے ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں ترکی میں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا. کیا آپ ان کو جاہل کہو گے؟ آپ یہ سوچ کے ان سے علاج نہیں کراؤ گے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہے. او بھائی وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. اب آپ کہو چونکہ میں نے گردے کا علاج کرنا ہے تو اس کو انگلش نہیں آتی، تو بھائی کیا گردے کو انگلش آتی ہے جو اس کی بات سمجھے گا؟ تو وہ ترکی زبان میں نسخہ لکھ دے گا، آپ اس کی ٹرانسلیشن کروا لو. جب پاکستان آتے ہو گوگل پہ پڑھی ہوئی ہے لکھو، وہ خود ہی لکھ کے بتا دے گا جی یہ کیا لکھا ہے اس نے. تو کچھ چیزیں پروپیگنڈے کا اثر ہے جس سے ہمارا دماغ کیا ہو چکا ہے، متاثر. اسی طرح لباس دیکھ کے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے مولانا لوگوں کی، کہ ان کا لباس پڑھے لکھے والے لوگوں والا لباس، شلوار قمیض میں ایسا لگتا ہے چندہ مانگنے آئے ہوئے. ابھی مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے چندہ بھی کر دیں. میں نے کہا بھائی میں نے چندہ کیا نا تو پھر میرے لیے پورے جاپان میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. ہر مسجد والے کہیں گے ہمارے لیے چندہ. میں کس کو منع کیسے کروں گا کسی کو؟ وہ کہیں گا ادھر اعلان کر دیا تھا ادھر اعلان نہیں کیا. تو اس لیے چندے کا ٹاپک ہی نہیں رکھنا. بہت معذرت مولوی صاحب، بہت معذرت، سب مولاناؤں سے معذرت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ بھائی چندے کا ٹاپک ہی کیا کرو، ختم. اچھا میرے بھی کوئی ریٹ نہیں ہے یہاں آنے کی، یہ بھی ذہن میں رکھیے. میرا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں تو اتنے پیسوں فی بیان میں اتنا فری پھوکٹ کا ہے سب کچھ. تو کسی نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ایک بیان کے پیسے رکھا کریں. ابھی آتے ہوئے کوئی ترغیب دے رہے تھے. میں نے کہا بھائی کیوں رکھیں، یہ تو غلط ہے. ایک طرف ہم کہیں کہ یار یہ جو اس پہ اجر ملے گا آخرت کے لیے، تو میں اگر اس پہ پیسے رکھنا، مجھے تو مل جائیں گے پیسے، یہ بتا دوں میں. ابھی مجھے تو لوگ بلا رہے ہیں، ابھی تو میں 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے بھی ایک بیان کے رکھوں نہ دے دیں گے لوگ، لیکن پیسے ملیں گے پھر ثواب نہیں ملے گا. دعوت میں جان ختم ہو جائے گی. ارشاد بھائی نے جب مجھے انویٹیشن بھیجی نا کہ میں آنے جانے کا ٹکٹ دے دوں گا، میں نے کہا آپ نہیں دیں، ویزا لگوا دیں، میں اپنے خرچے پہ آؤں گا انشاءاللہ. وہ تو انہوں نے کرنے نہیں دیا، لیکن میری نیت یہ تھی. میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو بھائی اس میں ہمارا دنیا کا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے.
لباس ہر قوم کا اپنا ہوتا ہے، لباس کی بات کر رہا تھا نا، ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو مولاناؤں کا بھی یہ کلچر ہے، چلنے دو بیچارے پگڑی باندھتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، ان کو یہ اچھا لگتا ہے. آپ پینٹ شرٹ پہنو، کبھی مولانا نے کہا کہ یہ پتلون اتار کے تم بھی پاجامہ پہنو، کبھی کہا آپ کو کسی بیان میں؟ تو آپ کو ایک کلچر پسند ہے اس کو فالو کرو، ہمیں ایک کلچر پسند ہے اس کو فالو کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان چیزوں سے کبھی بھی کسی سے دور نہیں بھاگا جاتا. بات سنو کہ مولانا بیچارہ بات کیا کہہ رہا ہے، بات صحیح کر رہا ہے تو اس کو فالو کرنا پڑے گا، بات غلط کر رہا ہے تو بھائی کوئی کتنا پڑھا لکھا بھی بات غلط کر رہا ہے تو اس کو فالو نہیں کرنا. تو خیر یہ تو وہ بات تھی. اب میں اپن اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو تو مولاناؤں سے ہی چڑ ہے نا، وہ تو اب قصہ ختم. اب ہم اگلے اس کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگوں کو اسلام سے چڑ ہے. تو جن صحافی نے میرے خلاف یا یہاں کوئی بھی اسکالرز آتے ہیں ان کے خلاف مضمون لکھا، بھی تو لیٹسٹ میں آیا ہوا ہوں تو پورا میرے اوپر ہی میرا خیال ہے چسپاں کیا انہوں نے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ جاپانی لوگ اتنے کامیاب لوگ ہیں، اتنے پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، اتنی تمیز والی زندگی ان کو گزر رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے ایک پسماندہ ملکوں سے غربت مہنگائی کے ڈسے ہوئے لوگ آ کے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کس کی؟ اسلام کی. اور بزبان حال کہہ رہے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود بھی مرے ہوئے، ان کو بھی آگے مروائیں گے، برباد کر دیں گے ان کو جینے دو بھائی، خدا کے لیے ان کو لائف کو انجوائے کرنے دو. یہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، ان کو ان دقیانوسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، بیوی کے پاس گیا، دلہن سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ لطیفہ بہت پرانا ہو چکا ہے، لوگ سن کے بیزار ہو گئے، لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے اس لطیفے کو بہت پرانا ہو گیا، لوگ سن کے بیزار ہو گئے. دلہن سے بات شروع کیسے کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بعض لوگ بڑے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں نا. تو دلہن سے کہا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو میں جو جس سلسلے میں جاپان حاضر ہوا ہوں نا، وہ سلسلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاپان جب اتنا ترقی یافتہ ہے تو ان کو دین اور مذہب کی، اللہ رسول کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی آ کے ان کو اللہ رسول کیوں سکھا رہے ہیں؟ بلکہ تم ان سے سیکھو کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، ان سے سیکھو. تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس، اور آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا. پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ میرے بھائی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے. سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں کامیابی. یہ سفر کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اچھا بنا دیا، خوشگوار سفر ہے. جاپان کا سفر خوشگوار ہے. پاکستان میں جو ہم زندگی ایک مسافر خانہ ہے، ایک سفر ہے، وہ ذرا ٹینشن میں ہم سفر کرتے ہیں. ہر وقت منزل پہ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جلدی پہنچ جائیں گے ہم، ٹھیک ہے، یہ خطرہ ہمیں ہر وقت وہاں ہوتا ہے. یہاں تھوڑا 80-85 سال لگ جاتے ہیں منزل تک پہنچنے میں، وہاں جلدی ہو جاتے ہیں منزل. تو پہلی بات تو میرے بھائی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہو قطعاً وہ کامیابی نہیں ہے. یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کو، اور پیغمبروں کے بعد قرآن اور سنت کے ذریعے علماء، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور نیک لوگ یہ بات بتاتے رہیں گے